बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं न्यूज़ आर। पहले से खून रिसना अभी बंद नहीं होता कि ताज़ा जख्म मिल जाता है। मस्तूम में शहीद किए जाने वाले ज़ायरीन के जनाजे इंसाफ मांग रहे हैं। शिद्दत पसंदों और मर्जी के इस्लाम पसंदों के साथ एक मार्का शुरू होने को है। जंग कोहो दमन मैदानों गलियों बाजारों में लड़ी जाएगी। अल्लाह हमारा हामियो नासिर हो। निहत्ती औरत का निहत्ता बेटा मुसलसल बाजी लिए जा रहा है। बिलावल भुट्टो की जुर्रत ने सवाल खड़ा कर दिया, हक पर कौन है, दाएं तरफ वाले या बाएं तरफ वाले। तालिबान भरपूर जवाबी कार्रवाई के बावजूद तवातुर से हमले कर रहे हैं। तालिबान कराची और पंजाब को निशाना बनाएंगे, जेलें तोड़ेंगे, तैयारी करना होगी। खुदा ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है, मगर खुदा का ये नायब जब वहशत पर उतरता है तो फिर इसकी दरिंदगी के नज़ारे देखकर इब्लीस भी कानों को हाथ लगाता होगा। आज मुसलसल चौथा रोज है पाकिस्तानी कौम पर दहशतगर्दी अजाब की तरह नाजिल हो रही है। खुद साख्ता जहाद के पैगंबर बेगुनाह शहरियों पर क़यामत ढा रहे हैं। आज 4 सदा में पोलियो टीम की सिक्योरिटी के लिए जाने वाली पुलिस स्क्वाड को निशाना बनाया गया। बम फटा तो 6 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। धमाके में 7 बहनों का इकलौता भाई 11 साल अदनान भी कटी फटी लाश में तब्दील हो गया। अदनान के खानदान पर कैसी क़यामत टूटी होगी, ये तस्वुर करके ही कलेजा फट के मुंह को आता है। कल से ये अपने बाप के लिए तैयार हो रही थी कि मेरे बाबा आएंगी, मैं अपने चचा के साथ जाऊंगी। अब ये अपने बाप को मांग रहे हैं, मैं क्या कहूँ इससे? इसे पता भी नहीं किसके बाप शहीद हो गई है। जंगल में रहने वाले दरिंदों के भी शायद जज्बात होते हों, मगर दहशत का ये खेल खेलने वालों के सीने में तो दिल नाम की कोई चीज है ही नहीं। उन पर बेबस माओ बहनों की आहो फुगां का असर होता है ना। शिद्दत गम से फूट फूट के रोते बाप और भाइयों के आंसू उन्हें अपने नापाक इरादों से बाज रखते हैं। पहले से लगाए जख्म से खून रिसना बंद नहीं होता कि नया जख्म लगा देते हैं। आज दहशतगर्दों ने 4 सदा में धमाका किया तो मस्तूंग में फायरिंग करके 6 लवीज एहलकारों को शहीद कर दिया। चमन में जिला कॉम्प्लेक्स के बाहर नस बम नकारा बना दिया गया, वरना बड़ी तबाही होती। उधर मस्तूंग में ज़ायरीन की बस पर खुदकुश हमले में शहीद अफराद के लवाहिकीन ने तदफीन से फिर इनकार करके मैयतों के साथ कोयटा में अलमदार रोड पर धरना दे दिया है। इन अफराद से इज़हार यकजहती के लिए कराची, लाहौर, हैदराबाद समेत दूसरे शहरों में भी एहतजाज और धरने दिए जा रहे हैं। यह धरना दरअसल ऐलान है कि पाकिस्तान के आम शहरियों का कोई वाली वारिस नहीं है। जरा मुलाहिजा कीजिए, वफाकी वजीर दिफाई पैदावार राना तनवीर हुसैन कहते हैं कि कबायली इलाकों में जेट तैयारों की बमबारी फौज पर होने वाले हालिया हमलों का रद्द-ए-अमल है। जहां फौजी जवानों का खून बहेगा वहां जवाबी कार्रवाई होगी। ऐसे में सवाल यह है कि आम पाकिस्तानियों के खून का जवाब कौन लेगा? कोयटा की सड़क पर पड़े ये जनाजे किससे इंसाफ मांगे? इसी पर बात होगी। हमारे साथ हैं हाशिम मौसूवी, मजलिस वहादतुल मुस्लिमीन के रहनुमा हैं। अलामा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एहतजाज पहले भी होते रहे, आज फिर धरना दिया जा रहा है, इनसे फर्क कोई नहीं पड़ा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गर्चे कि मैं आपका सही जुमला नहीं सुन सका चूँकि यहाँ पर शोर ज़्यादा है, लेकिन मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज़ करूँगा कि हुकूमतों का असल फ़लसफ़ा वजूदी ये है कि आवाम को अमन व अमान फ़राहम करे। यानी अवलीन ज़िम्मेदारी किसी हुकूमत की ये बनती है कि वो आवाम को अमन व अमान फ़राहम करे। अगर कोई हुकूमत इस सिलसिले में नाकाम है तो मैं समझता हूँ कि वो अपने ज़मीर के सामने, अपने इंसानियत के सामने वो शर्मिंदा है और उसे इख्तिदार छोड़ना चाहिए, और वो इस चीज़ की मुजाज नहीं है कि वो हुकूमत पर रहे।
آپ نے سنا کہ اتنی سخت سردی میں اب بھی علامہ صاحب لوگ بیٹھے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے کچھ فرق پڑے گا؟ کیونکہ پہلے گورنر راج تک لگایا گیا، اس طرح کے احتجاج ہوئے اس کے بعد، لیکن کوئی فرق نہیں پڑا، اس طرح کے احتجاج دھرنوں سے کوئی فرق پڑے گا؟ الحمدللہ گزشتہ جو دھرنے دیے گئے تھے اس کے نتیجے میں قدر ان مسائل کے حوالے سے کمی آئی تھی اور دہشت گردی قدر کم ہوئی تھی، لہٰذا ہم امیدوار ہیں اور انشاءاللہ ہمارے ان دھرنوں کا نتیجہ بڑا بہترین ہوگا۔ کم سے کم اگر کوئی اور نتیجہ نہ نکلے تو عوام جو اس دھرنوں میں شرکت کریں گے وہ بیدار ہو جائیں گے، اور میں حکومتوں کو، حکمرانوں کو ڈراؤں گا اس بات سے کہ جب عوام بیدار ہو جائیں گے تو ٹیونس اور مصر اور عرب ممالک میں جو بیداری آئی تھی جس میں پھر نظام چینج ہو گئے تھے، اس جیسی تبدیلی یا پاکستان میں بھی آ سکتی ہے۔ لہٰذا ان دھرنوں کا ہر حوالے سے فائدہ ہے، شہداء کے جو وارثین ہیں ان کے دلوں کی بھی تشفی ہو جاتی ہے، اس کے علاوہ حکومتوں کا بھی احساس ہو جاتا ہے، اور اگر ان تمام چیزوں سے ہٹ کر لوگ بیدار ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان دھرنوں میں کافی بیداری کی باتیں بتائی جاتی ہے، اسپیچ ہوتے ہیں، بڑے بڑے علماء اور مفکرین اور دانشمند حضرات تقریریں کرتے ہیں، تو یہ انشاءاللہ بیداری آئے گی، اور اس بیداری سے بھی پاکستان کو، عوام کو اور امت مسلمہ کو فائدہ ہوگا۔ یہ بتائیے کس قسم کی سیکیورٹی آپ چاہتے ہیں، آپ کے مطالبات کیا ہیں؟ کیونکہ پہلے بھی سیکیورٹی تھی، آج لیویز اہلکار بھی شہید ہوئے ہیں، جب یہ زائرین کی بس پر حملہ ہوا تب بھی وہاں پر لیویز فورس تھی، ایف سی کے اہلکار تھے، مزید کیا کیا جا سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ میں بارہا مختلف اپنے سپیچز اور نماز جمعہ کی خطبوں میں عرض کر چکا ہوں کہ اگر حکومت اور ہمارے ایجنسیز یہ مخلص ہو جائے تو ان کو دہشت گردوں کے ٹھکانے کا بخوبی یہ واقفیت رکھتے ہیں، یہ جانتے ہیں کہ وہ کہاں پر واقع ہیں، اگر یہ ان پر ٹارگیٹڈ آپریشن کرے اور کریک ڈاؤن کرے اور ان ٹھکانوں کو ختم کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان میں امن ہوگا۔ یہاں سے میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ جو مذاکرات کی بات کرتے ہیں، مجرمین کے ساتھ مذاکرات کی بات نہیں ہو سکتی ہے، یہ مفسد فی الارض ہے۔ ابھی ایک مولانا اس آیت کی تلاوت فرما رہا تھا جس میں دو طبقے آپس میں لڑ پڑتے ہیں، یہ دو طبقوں کی لڑائی نہیں ہے بلکہ یہ مفسد فی الارض ہے، یہ لوگ محارب فی اللہ ہے، یہ لوگ پاکستان کے قانون کو نہیں مانتے، ریاست کے یہ باغی ہے، پاکستان کے قانون کی یہ غدار ہے، ان کو کیفر کردار تک پہنچانے سے کام بنے گا۔ ان کے ساتھ مذاکرات سے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی حل نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان بھی آئے تھے، یہاں انہوں نے مذاکرات بھی کیے، کیوں نہیں آپریشن آپ کے خیال میں اس طرح کیا جاتا؟ اگر واقعی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ پتہ ہے کہ دہشت گرد کہاں ہیں، ان کے ٹھکانے کہاں ہیں، تو اس کا مطلب ہے سیکیورٹی پرووائڈ کرنے سے، آپ لوگوں کے ساتھ لوگوں کو بٹھانے سے یا پولیس اہلکار آپ کو دینے سے فرق نہیں پڑے گا، ایکشن کرنا ہوگا ان کے خلاف، دہشت گردوں کے خلاف، تو ایکشن کیوں نہیں ہوتا؟ یہی تو مسئلہ ہے کہ جناب عبد المالک جو ماشاءاللہ ایک اچھے انسان کے نام سے پہچانے جاتے ہیں اور ان کا ایک سیاسی کردار ہے ماشاءاللہ، ان سے توقع یہ تھا کہ جب وہ حکومت پر آئیں گے تو وہ یقیناً ان چیزوں کے سلسلے میں دلچسپی لیں گے اور خلوص دل سے کام کریں گے اور سنجیدہ ہو کر کام کریں گے، لیکن پچھلے دنوں اپنے ایک سپیچ میں انہوں نے کہا کہ میں یقیناً ان کا اشارہ زیادہ تر دہشت گردوں کی طرف تھا کہ میں ان سے بھیک مانگتا ہوں، یقیناً ان کی شخصیت سے یہ بات نہیں ملتی اور ان کو زیب نہیں کرتا۔ ان کو چاہیے کہ اگر ان کے پاس اقتدار نہیں ہے، یعنی ایجنسیز ان کو اختیار نہیں دے رکھی ہے اور ریاست ان کو اختیار نہیں دے رکھی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جناب ڈاکٹر عبد المالک صاحب کو اپنے اس عہدے سے جدا ہونا چاہیے، کیونکہ ان کا صرف نام استعمال ہوگا، جو دہشت گرد تمام پاکستانیوں پر حملے کر رہے ہیں، ان کے مقاصد اور جو لوگ آپ کو نشانہ بنائیں ان کے مقاصد کیا ایک ہیں یا کوئی مختلف ہیں؟ شیعہ کمیونٹی کو بھی نشانہ بنانے والے کوئی اور لوگ ہیں، کیا وجہ ہے؟ اصل وجہ اس کا یہی ہے کہ امریکہ اور اسرائیل اور دشمنان اسلام کو کمزور کرنے کے لیے، پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے یہاں پر فرقہ واریت چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن پاکستان میں فرقہ واریت نہیں ہے،
यहाँ पर दहशत गर्दी है। आपको शायद बेहतर पता हो कि जब रेमंड डेविस पकड़ा गया तो उसके मोबाइल में जो नंबर्स थे वो वज़ीरिस्तान और इन जैसे इलाक़ों से मिलते थे कि जो इस बात की निशानी थी कि रेमंड डेविस का दहशतगर्दों के साथ मुकम्मल रवाबित थे। ब्लैक वाटर और अमरीकी और इसराइली जो एजेंट थे वो यहाँ पाकिस्तान में काफ़ी फ़ाल है, लेकिन अफसोस कि हमारे ISI हमारी जो एजेंसीज है उन्हें चाहिए कि इन जैसे इश्यूज़ के सिलसिले में संजीदा होकर काम करें, लेकिन वो काम नहीं कर रहे हैं। जी ये फरमाइए अल्लामा साहब कि आपके मुतालबात क्या हैं जो माने जाएंगे, या क्या यकीन दहानी आपको करवाई जाएगी ये धरना खत्म किया जाए? यहाँ पर मैयतें रखी गई हैं, इतनी सख्त सर्दी है, कई और शहरों में भी एहतजाज हो रहा है कराची समेत। जिस बात की तरफ मैंने अभी इशारा किया कि उनके ठिकाने मौजूद है, हुकूमत से हमारा मुतालबा यही है कि उनके ठिकाने जो हुकूमत और एजेंसीज के लिए वाज़ेह हैं उन ठिकानों के ऊपर क्रैक डाउन करे और टारगेटेड ऑपरेशन करे। बस यही हमारा एक ही मुतालबा है। हम अमन चाहते हैं जो कि एक इब्तिदाई और मैं समझता हूँ अव्वलीन हुकूमत की जिम्मेदारी भी है और हमारा अव्वलीन हक़ भी है, और किसी मुल्क के आवाम का शहरी का ये अव्वलीन हक़ भी है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया अल्लामा सैयद हाशिम साहब, वक्त दिया। उनका कहना है कि भरपूर ऑपरेशन किया जाए, ठिकानों का पता है, वहां जाकर दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, इसकी यकीन दहानी करवाई जाए, फिर यह धरना खत्म किया जाएगा और मुज़ाकरात नहीं, भरपूर ऑपरेशन ही हल है पूरी तरह से मुल्क में अमन लाने का। न्यूज़ आवर में मिलते हैं ब्रेक के बाद। शिद्दत पसंदों और मर्जी के इस्लाम पसंदों के साथ एक मार्का शुरू होने को है। जंग कोहदमन मैदानों गलियों बाजारों में लड़ी जाएगी। अल्लाह हमारा हामी नासिर हो। हालात से साफ नजर आ रहा है कि तालिबान और दीगर शिद्दत पसंदों के खिलाफ भरपूर और फैसला कुन जंग की तैयारी शुरू कर दी गई है। तालिबान की तरफ से मुसलसल 2 रोज पाक फौज के दस्तों और काफिलों को निशाना बनाए जाने के बाद होने वाली जवाबी कार्रवाई ने दूसरे लफ्जों में बता दिया है कि तालिबान के खिलाफ अब किसी भी किस्म की पसोपेश से काम नहीं लिया जाएगा। वादी तीरा और मीर अली में पाक फजाइया की कार्रवाई के बाद अभी तक मलबे से लाशें बरामद हो रही हैं। मुख्तलिफ जराए से सामने आने वाली खबरों में पाक फजाइया की जवाबी कार्रवाई में मारे जाने वाले दहशतगर्दों में 33 गैर मुल्की उज़्बेक और 3 जर्मन बाशिंदे शामिल थे। अस्करी ज़राए के मुताबिक फजाई हमले में कलअदम तहरीक तालिबान के अहम कमांडर्स भी हलाक हुए, जिनमें कारी हुसैन के जानशीन वली मोहम्मद, इस्मत शाहीन बिटनी, नूर बादशाह और मौलवी फरहाद शामिल हैं। एक ही कार्रवाई में 33 उज़्बेक और 3 जर्मन बाशिंदों के मारे जाने का मतलब साफ है कि पाकिस्तान की रिट को कलअदम तहरीक तालिबान के नाम पर चैलेंज करने वालों में गैर मुल्की भी शामिल हैं, जिनके मकामी हमदर्द बेनुत्क उनकी हिमायत कर रहे हैं। हुकूमत इन सियासी और मजहबी जमातों की तालिबान हमदर्दी से मरूब चली आ रही थी, मगर 1 जनवरी से शुरू होने वाली दहशतगर्दी की लहर ने हालात का पासा पलट दिया है। हुकूमत की कंफ्यूजन के बायस फौज ने आगे बढ़कर तालिबान और दीगर शिद्दत पसंदों को जवाब देना शुरू किया है कि हाथी के पांव में सबका पांव के मिसदाक। अब फौज के इस फैसले को मुल्क की जमहूरी हुकूमत अपना फैसला करार दे रही है। अभी तक तालिबान के खिलाफ होने वाली कार्रवाई को बाकायदा ऑपरेशन का नाम नहीं दिया जा रहा, मगर खबरें हैं कि GHQ में आर्मी चीफ के एक रस्मी बयान की तैयारी शुरू है, जिसकी एक सतर यह है कि मुसल्लह फौज कोई भी कदम सिर्फ हुकूमत की जानिब से मंजूरी के बाद उठाने पर पुख्ता यकीन रखती है, लेकिन इसके साथ साथ मुसल्लह फौज के आला अहदेदारान और दीगर अहम कैडर मुकम्मल यकीन रखते हैं कि रियासत की रिट को किसी हिचकिचाहट और पसोपेश के बगैर हर कीमत पर बहाल किया जाए। एक तरफ पाकिस्तान अपनी समझबूझ के तहत अपने दुश्मनों से उन्हीं की जुबान में निमट रहा है, और उधर तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान अपनी तशवीश का इजहार भी कर रहे हैं। जो चाबी है अमन की वो है कबायली इलाके के लोगों के पास। उनको साथ मिलाना, उनको कंसल्ट करना चाहिए था, डायलॉग में शिरकत करवानी चाहिए थी, और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता हमें पता चल जाना था कैसे दहशतगर्द हैं जो बात करने के लिए नहीं तैयार, उनको आप आइसोलेट कर सकते थे। हम अपनी फौज के साथ खड़े हैं, फौज ने बड़ी कुर्बानियाँ दी, लेकिन क्या ये अगर सारी कौम को पता हो और एक पेज पे हम सारे हों तो क्या ये बेहतर ना हो? क्या ये बेहतर ना होता कि हम सारों को कॉन्फिडेंस में लिया जाता? अगर ऑपरेशन भी करना है तो हमें बताएं तो क्या करना है। मई में आए और सितंबर में पहली दफ़ा ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस किया, सारी पार्टीज ने उनको मैंडेट दिया था, खुद हेड करते डायलॉग। ये इतना ज़रूरी है पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए, हमारा मुल्क तबाह हो रहा है, तो खुद उनको हेड करना चाहिए था डायलॉग। और समीउल हक, मौलाना समीउल हक का ये बयान है कि सीरियस ही नहीं है डायलॉग के लिए गवर्नमेंट, जिसको
नवाज शरीफ ने कहा था बात करो तालिबान से, उन्होंने कहा वो सीरियस ही नहीं। अल्लाह कि मुझे ऐसे रहा है कि एक प्रो वॉर लॉबी है पूरी जो इस मुल्क को इस जंग में रखना चाहती है और वो किसी सूरत यहाँ अमन नहीं होने देगी। इमरान खान फकत तन्हा नहीं, जमात इस्लामी के अमीर सैयद मुनव्वर हसन फौज की हालिया कार्रवाई ऑपरेशन की तरफ बढ़ते हुए कदम देखकर एहतजाज करते हुए खबरदार कर रहे हैं कि तालिबान के खिलाफ कार्रवाई करते वक्त ये जहन में रखा जाए कि दहशतगर्दी अब शिमाली वज़ीरिस्तान तक महदूद नहीं है। इसका दायरा कराची से लेकर पेशावर, बलूचिस्तान और पंजाब के शहरों तक फैल चुका है। अमीर जमात इस्लामी अपने तहरीरी बयान में सवाल करते हैं कि क्या हुकूमत और फौज पूरे मुल्क में फौजी ऑपरेशन करने की सलाहियत रखती है? अहम सवाल है। इसका जवाब लेंगे मुल्क के मारूफ न्यूज के रेजिडेंट एडिटर जनाब रहीमुल्लाह यूसुफजई से, जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग और इसके तमाम किरदारों पर गहरी नजर रखते हैं। रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब, ये जो कार्रवाई हालिया हम देख रहे हैं तालिबान के खिलाफ पाक फौज की, इसी ऐसी कार्रवाई कितनी कामयाब होती नजर आ रही है? देखिए, ये जवाबी कार्रवाई है, बार बार फौज के ऊपर और पुलिस के ऊपर और बाकी इदारों के लोगों के ऊपर हमले हुए। तो मेरे ख्याल में अगर फौज कार्रवाई न करती, अगर हुकूमत जवाब न देती, तो फिर हुकूमत बहुत कमज़ोर दिखाई देती। इसलिए ये कार्रवाई हुई है। दूसरी बार कार्रवाई हुई है शुमाली वज़ीरिस्तान में। पहली कार्रवाई मीर अली में हुई थी, उसमें भी गनशिप, हेलीकॉप्टर और आर्टिलरी इस्तेमाल हुई थी। लेकिन अब की बार बड़ी कार्रवाई हुई है, अब जेट तैयारे भी इस्तेमाल हुए। और मेरे ख्याल में जो पहले कार्रवाई हुई उसमें काफ़ी सिविलियन भी मारे गए, लेकिन इस बार लगता है कि काफ़ी बेहतर इंटेलिजेंस थी और जो उनके ठिकाने थे उनके ऊपर हमले हुए। मेरे ख्याल में ये एक भरपूर जवाब दिया गया है। तालिबान ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, बार बार हमले कर रहे हैं, इश्तिहाल दिला रहे हैं, बातचीत करने से इनकार कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इसीलिए फ़ौज को कार्रवाई करनी पड़ी। और देखिए, अभी तक जो है कोई ज़मीनी कार्रवाई नहीं हुई, फ़ौज की मूवमेंट नहीं हुई, कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होने जा रही, लेकिन ये तालिबान के हमलों का जवाब दिया गया है। ये फरमाइए कि ये छापामार कार्रवाइयों में दहशतगर्द बहुत ज़्यादा माहिर हैं। इस तरह की कार्रवाइयों से, जेट तैयारों से बमबारी करने से इनके ठिकाने ख़त्म किए जा सकते हैं? देखिए, अगर आपके पास और कोई रास्ता ना हो और कोई ऑप्शन ना हो, फिर तो फ़ज़ाइया का इस्तेमाल होता है। पहाड़ी इलाकों में, दूर दराज के इलाकों में, तो वहाँ पे तो फ़ज़ाइया पहले भी इस्तेमाल हुई, अब भी हुई है। और देखें, 2007 में आखिरी बार शुमाली वज़ीरिस्तान में जेट तैयारे इस्तेमाल हुए थे, उसके बाद नहीं हुए। लेकिन आप देखें कि ये जब भी आप फ़ज़ाइया को इस्तेमाल करेंगे तो ये एहतमाल होगा कि इसमें शायद वहाँ पे सिविलियन लोग भी मारे जाएं, इसलिए कि ये जो मिलिटेंट हैं ये वहाँ पे गांव में रहते हैं, आसपास आबादियाँ हैं, तो इसलिए वहाँ पे आम लोगों को भी नुकसान पहुँच सकता है। अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि इससे ड्रोन जो है वो एक बेहतर हथियार है, उसमें सिविलियन अमवात कम होती हैं। लेकिन आप देखें कि जब ये लोग वहाँ फैले हुए हैं, इसका दारोमदार इस बात के ऊपर है कि आपके पास बेहतर इंटेलिजेंस हो, आपके पास मालूमात हो कि इनके ठिकाने कहाँ हैं। अब देखें, अदनान रशीद का जो वहाँ मकान था उसके ऊपर हमला हुआ, तो यहाँ तक तो मालूमात ठीक थी, लेकिन अब अदनान रशीद वहाँ पे नहीं था या वो बच गया। तो इस तरह की मेरे ख्याल में मालूमात अगर आपके पास अच्छी होंगी तो फिर आपका निशाना भी ठीक जाके बैठेगा। इमरान खान साहब ने आज कहा कि फौज के साथ बड़ा जुल्म हुआ है और हम फौज के साथ खड़े हैं। आपको लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता हिमायत आ रही है ऐसी कार्रवाइयों की? पहले हुकूमत की जानिब से कहा गया कि हुकूमत सपोर्ट करती है ऐसी कार्रवाई को, अब इमरान खान आ रहे हैं, तो क्या बाकी सियासी जमातों का भी इजमा होता नजर आ रहा है आपको? देखिए, ये खुद जो है तालिबान ने इतनी ज्यादती की, इतने बड़े बड़े हमले कर दिए और हमेशा बातचीत से इनकार किया, तो जो लोग उनके हामी थे या उनसे हमदर्दी थी वो पीछे हट रहे हैं। मेरे ख्याल में कोई भी तालिबान का इन हालात में साथ नहीं देगा। जो मुज़ाकरात के हक़ में लॉबी थी वो कमज़ोर पड़ रही है, मुज़ाकरात नहीं हो सके, तालिबान ने इनकार किया। तो अब देखें कि मेरे ख्याल में ये सोचना कि फिर भी मुज़ाकरात होंगे और इस तरीके से हल निकलेगा, इसकी हिमायत बहुत कम हो रही है। मेरे ख्याल में ये सारी जो कुछ हुआ है ये तालिबान का इसमें बड़ा हिस्सा है। उन्होंने फौज को मजबूर किया कि वो जवाबी कार्रवाई करे।
لیکن آپ دیکھیں کہ ابھی بھی وفاقی حکومت نے باضابطہ طور پر مذاکرات کے آپشن کو ختم نہیں کیا. وہ اب بھی کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، لیکن جو آپ کا مخالف فریق ہے اس کو مذاکرات میں دلچسپی نہیں ہے. جی، آج سمیع الحق صاحب نے علیحدگی کا اعلان کر دیا ہے مذاکرات سے. کیا اب ہم کہیں کہ جو غلط فہمی تھی وہ بھی دور ہو گئی، یہ آخری بس بات تھی؟ دیکھیں، میرے خیال میں ایک تو حکومت سے یہ بھی شاید غلطی ہوئی ہے کہ کئی لوگوں سے کہا کہ وہ طالبان سے بات کروائیں اور ایک کنفیوژن پھیل گئی. شمالی وزیرستان سے بھی ہمیں یہ اطلاع ملی کہ وہاں پہ طالبان کہتے ہیں کہ کس سے بات کریں، 6-7 جگہ گئے تھے وزیرستان. تو میرے خیال میں یہ کام اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا. حکومت اپنا کوئی ڈیلیگیشن بناتی اور پھر بات کرتی، اور کئی لوگوں کے یہ کام سونپ دیا گیا اور اس سے پھر یہ کافی کنفیوژن پھیلی. میرے خیال میں مولانا سمیع الحق کو وزیر اعظم نے یہ اختیار نہیں دیا تھا کہ آپ جا کر بات کریں. انہوں نے کوشش کی، لیکن ہماری اطلاع یہ ہے کہ پھر بھی طالبان کی طرف سے کوئی مثبت جواب نہیں آیا، اور وہاں پہ کہا گیا کہ فضل اللہ سے بات کریں گے. فضل اللہ افغانستان میں ہے. میرے خیال میں فضل اللہ جو ہے وہ مذاکرات کے مخالف ہیں، اس لیے بات آگے نہیں بڑھ سکی. صحیح. یہ فرمائیے گا کہ ایک طرف مذاکرات کی ہمیں بات ختم ہوتی نظر آ رہی ہے، لیکن منور حسن صاحب جماعت اسلامی کے امیر مولانا فضل الرحمان یہ تو اب بھی مذاکرات کے حامی ہیں. منور حسن صاحب نے تو یہاں تک کہا کہ کہاں آپ مولانا فضل الرحمان صاحب اور منور حسن صاحب، تو منور حسن صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کہاں آپ جائیں گے، یہ تو شہروں تک پھیل چکے ہیں، مذاکرات ہی واحد راستہ ہیں، اس طرح سے ختم نہیں کیا جا سکتا، شمالی بلوچستان بارود کا ڈھیر ہے. دیکھیں، ایک بات تو یہ ہے کہ پہلے بھی اس راستے سے ہم گزر چکے ہیں. پہلے بھی مذاکرات ہوئے، پھر فوجی کارروائی ہوئی، پھر مذاکرات ہوئے. ہمیشہ فوجی کارروائی بھی ہوئی ہے، مذاکرات بھی ہوئے ہیں. اس لیے یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ مکمل طور پر مذاکرات کا آپشن ختم ہو گیا ہے، لیکن فی الحال میرے خیال میں مذاکرات نہیں ہو سکتے. فی الحال تو اگر طالبان کے حملے ہوں گے تو پھر جس طرح آرمی چیف نے کہا ہے جوابی کارروائی بھی ہوگی. لیکن دیکھیں، افغانستان میں بھی یہ طریقہ امریکہ نے استعمال کیا. امریکہ نے کہا کہ پہلے فوجی کارروائی کریں گے، طالبان کو کمزور کریں گے، پھر وہ مجبوراً امریکہ سے بات کریں گے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا. میرے خیال میں ہمارے ہاں بھی حالات میں تبدیلی آ سکتی ہے، لیکن فی الحال میں سمجھتا ہوں کہ مذاکرات کا جو آپشن ہے وہ ختم ہو چکا ہے. آخری سوال آپ سے، کیا اس طرح کی جو کارروائیاں ہیں ان سے طالبان کمزور ہوں گے، دہشت گردی کی جو لہر ہے اس میں کمی آئے گی، اور اگر نہیں آئے گی تو اس طرح کے حملے جاری رہے تو پھر کیا بھرپور آپریشن بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی فوجی کارروائیاں ہوئی ہیں اس کے ذریعے طالبان کمزور ہوئے ہیں. جو ان کا قبضہ تھا سوات اور ملکن پہ وہ ختم ہو گیا. باجوڑ، ممن، اورکزئی، خیبر، خرم اور جنوبی وزیرستان میں جو ان کا قبضہ ختم ہو گیا، ان کی گرفت کمزور پڑ گئی. تو ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ فوجی کارروائیوں کا اس کی وجہ سے طالبان کمزور ہوئے، ڈرون حملوں کی وجہ سے بھی طالبان کمزور ہوئے، لیکن ان کا مکمل خاتمہ نہیں ہوا. کچھ شکست کھا کر افغانستان چلے گئے، کچھ اب بھی وزیرستان میں موجود ہیں، اپر اورکزئی میں بھی ہیں. تو ان کے پاس ان کی طاقت میں کمی آئی ہے، لیکن طاقت ختم نہیں ہوئی. وہ بم دھماکے اور خود کش حملے اب بھی کر سکتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ مذاکرات اور فوجی جو طریقہ ہے دونوں کا استعمال ہوا، دونوں کا کچھ نقصان بھی ہوا اور فائدہ بھی ہوا. لیکن میرے خیال میں کوشش کرنی چاہیے کہ جو عوام ہے ان کا نقصان کم ہو، عوام بے گھر نہ ہو، عوام کا مالی جانی نقصان نہ ہو، کیونکہ عوام کی حمایت سے ان کو شکست دے سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ رحیم اللہ یوسف زئی صاحب سے تجزیہ ہمیں وقت دیا. کمزور ضرور ہو رہے ہیں ایسی کارروائیوں سے طالبان، لیکن ختم نہیں ہوئے، اور دہشت گردی کی لہر جو ہے وہ مکمل طور پر ختم نہیں ہو سکتی جب تک کہ بھرپور آپریشن نہیں ہوتا. نیوز آر میں ملتے ہیں بریک کے بعد. نہتی عورت کا نہتا بیٹا مسلسل بازی لیے جا رہا ہے. بلاول بھٹو کی جرت نے سوال کھڑا کر دیا، حق پر کون ہے، دائیں طرف والے یا بائیں طرف والے؟ طالبان کون ہیں؟
کیا ہیں, کیسے وجود میں آئے, انہیں کن مقاصد کے لیے کس نے استعمال کیا, یہ بیان کرنے کی ضرورت اس لیے نہیں کہ پوری قوم طالبان کو بھگت رہی ہے. حقیقت سے آگاہی کے باوجود اس المیہ پر بس ایک جملہ معترضہ کہ یہ آگ ہم نے اپنے ہاتھوں سے دہکائی ہوئی ہے جو اب ہمارا جسم و جان جھلسا رہی ہے, روح تک گھائل کر رہی ہے. طالبان پاکستان کے ریاستی اور غیر ریاستی عناصر کی تخلیق ہیں جن کو سیاسی محاذ پر بے نظیر بھٹو نے چیلنج کیا. بے نظیر بھٹو کے بعد ANP اور MQM طالبان کے خلاف سفارہ رہی اور اس کا خمیازہ ان جماعتوں نے مئی 2013 کے انتخابات میں بھگتا. مگر اس کے باوجود کہ بے نظیر بھٹو ایک خودکش حملے میں ماری گئیں, ان کا بیٹا اور پیپلز پارٹی کا سرپرست اعلیٰ طالبان کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں. میں ملک میں ہماری ثقافت, ہماری وراثت کی حفاظت کے لیے, کلچرل کو کے نفاذ کے لیے آج اپنی قوم کا ساتھ مانگنے آیا ہوں. آج کچھ جنگلی جانور ہماری خواتین کو گھر سے نکلنے تک کی بھی اجازت نہیں دیتے. وہ چاہتے تھے کہ ہم اپنے آپ کو بھول جائیں, پتھر کے زمانے کی وحشت کو ہماری تہذیب بنا کر وہ ہمیں اپنے جیسے جنگلی بنانا چاہتے ہیں. لیکن وہ نہیں جانتے کہ ہم 5000 سال پہلے بھی اتنے مہذب تھے جتنے وہ آج بھی نہیں ہیں. 26 سالہ بلاول بھٹو زرداری کا عزم ان دہشت گردوں کے خلاف جو اپنے نظریات بندوق کے ذریعے نافذ کرنا چاہتے ہیں آپ نے خود سنا, اور ایک پریس ریلیز میرے ہاتھ میں بھی ہے, آپ کو بھی دکھا رہا ہوں, جس میں امیر جماعت اسلامی کی طرف سے میر علی میں جو بمباری کی گئی ہے اس کی مذمت کی گئی ہے. ایک جامع اور مفصل بیان ان کا اس میں شائع ہوا ہے. یہ پریس ریلیز ہے جو سب میڈیا کو دی گئی ہے اور وہاں پر دکھائی گئی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک طرف تو بمباری جو کی گئی دہشت گردوں کے خلاف اس کی شدید الفاظ میں مذمت ہے. یہ بھی کہا گیا ہے کہ مذاکرات ہی واحد راستہ ہیں, یہ راستہ درست نہیں ہے اس طرح سے بمباری کر کے دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانا. مگر ایک دوسرا پہلو بھی ہے اس کے ساتھ جو اب آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں, ایک دوسری پریس ریلیز اس کے ساتھ جڑی ہے جس میں مستونگ میں زائرین کی بس کے قریب جو دھماکہ ہوا اس کی مذمت بھی ہے. مگر یہ 2 سطروں سے زیادہ نہیں ہے, صرف مذمت کے الفاظ ہیں. یہ امیر جماعت اسلامی کی جانب سے مذمت کی گئی ہے. میرا سوال جو ہے یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ یہ دائیں بازو اور بائیں بازو کی جو بحث ہے یہ کہاں تک درست ہے. یہ جو ہماری دونوں طرف کی جماعتیں ہیں ان میں ہم فرق کیوں دیکھ رہے ہیں اور ان میں حق پر کون ہے, اسی بارے میں ہم بات کریں گے. ہمیں جو شرمیلہ فاروقی صاحبہ ممبر سندھ اسمبلی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما, اور فرید پراچا صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں, سینئر رہنما ہیں جماعت اسلامی کے. فرید احمد پراچا صاحب, بلاول بھٹو زرداری پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں, انہوں نے جو کچھ کہا ہے, جو سٹیٹمنٹ دی ہے ابھی میں نے سنائی دکھائی, آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ دہشت گرد جو ہیں وہ اس وقت خونخوار جانور ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا خیال بہت ساری ایسی بحثیں کہ جن کا تعلق دہشت گردی کے ساتھ نہیں ہے اور ایک طرز زندگی کے ساتھ ہے, اس کو اس موقع کے اوپر استعمال کرنا یہ کسی طرح بھی مناسب نہیں ہے. آپ کو اس طرز زندگی سے اختلاف ہو سکتا ہے, عورتیں باہر نکلیں نہ نکلیں, یہ ایک معاملہ, ایک قبائلی روایت بھی ہے, مشرقی روایت بھی ہے, اسلامی روایت بھی ہے, لیکن اس سارے کو دہشت گردی کے ساتھ ملا دینا تو دہشت گردی تو کسی رحم کے قابل نہیں ہے. اور جو لوگ دہشت گرد ہیں وہ کسی بھی معنی کے اندر ہیں, وہ کراچی میں ہیں, وہ وزیرستان میں, بلوچستان میں, وہ کسی بھی علاقے کے اندر جو بے گناہوں کو مار رہے ہیں, کہیں دہشت گرد حملے کے ذریعے سے, پلانٹڈ بم کے ذریعے سے, خودکش حملے کے ذریعے سے, تو وہ کسی بھی رحم کے قابل نہیں ہے. ان کا کوئی انسانیت کے ساتھ, اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اب یہ کہ اگر کہیں کوئی بات کوئی کرتا ہے کہ بھئی یہ اس طرح کا شہری علاقوں کے اوپر, اپنے شہریوں کے اوپر بمباری نہیں ہونی چاہیے, تو یہ پاکستان کے مفاد میں ایک بات ہے. اس کو دہشت گردی کے ساتھ ملا دینا اور یہ کہہ دینا کہ جو, لیکن وہ تو دہشت گردوں کے ٹھکانے ہیں. ذرا یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں دہشت گرد مارے گئے ہیں جن میں ازبک ہیں, جرمن ہیں, دیگر لوگ ہیں. اسامہ ذرا بات آپ سننے کا حوصلہ پیدا کریں. میں ایک اصولی بات کر رہا ہوں. کیا ہم اس بات کی اجازت دیں گے کہ کراچی کے اندر جہاں بھی دہشت گردوں کے ٹھکانے ہیں وہاں پہ بمباری ہو؟ کیا ہم یہ بات پسند کریں گے کہ بلوچستان کے اندر جہاں دہشت گردوں کے ٹھکانے ہیں وہاں پہ بمباری ہو؟ یہ بمباری ہو جانا کوئی خوش آئند بات نہیں ہے. جو کر رہے ہیں انہیں بھی یہ اندازہ ہے کہ یہ کوئی حل نہیں ہے. ہم جب یہ بات کرتے ہیں کہ آپ قانون کا نفاذ کریں
آپ انٹیلیجنس کے ذریعے سے اس نیٹ ورک کو توڑیں. آپ جو ان کو سپانسر ہیں, جو ملک ہے یہاں پہ یہ بیشی کھیل کھیل رہے ہیں, ان کے ساتھ تو تعلقات بنانا چاہتے ہیں, اس کو توڑے تو اصل معاملات کا حل ہے. اب جس حل کے اوپر سب متفق ہو گئے اور اتفاق رائے لیا, پاکستان پیپلز پارٹی بھی اس میں شامل تھی, MQM بھی تھی. میں اس پہ آتا ہوں آپ کے پاس. جی پراچا صاحب ایک منٹ. شرمیلا فاروقی صاحبہ, آپ نے بھی, پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی کہا تھا کہ مذاکرات ہی نہیں چاہیے. پراچا صاحب میں آتا ہوں, یہ اہم مسئلہ ہے نا, ایک سیکنڈ, یہ پھر بھی اب ہم کنفیوز ہیں. ایک طرف آپ مذاکرات کے حامی ہوئے, لیکن آپ دائیں بازو کی جماعتیں میں پھر الگ نظر آ رہی ہیں. کیا جو لوگ معصوم مارے جا رہے ہیں ان کا خون اب سیاستدانوں کے سر بھی نہیں؟ جی شکریہ اسامہ. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس قوم کی بڑی بدقسمتی ہے کہ وہاں پر ایسے بھی سو کال لیڈران بیٹھے ہوئے ہیں جو دہشت گردوں کو دہشت گرد نہیں کہہ سکتے. ایسے لیڈران بیٹھے ہوئے ہیں جو اس قوم کو کلیئرٹی نہیں دے سکتے. ایسے لیڈران بیٹھے ہوئے ہیں جو اس قوم کو کنفیوژن کا شکار بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. جو ایسے لوگ ہیں, ایسے لیڈران ہیں جو فوجی بھائی ہمارے اس جنگ کے اندر شہید ہوتے ہیں ان کو شہید نہیں کہتے, لیکن جو دہشت گرد مارے جاتے ہیں ان کو شہید کہتے ہیں. یہ اس قوم کی بڑی بدقسمتی ہے. آج پاکستان میں سوائے بلاول بھٹو زرداری صاحب کے کسی میں اتنی ہمت ہے نہیں کہ طالبان کو دہشت گرد کہیں اور ان کو دشمن کہیں اور ان کو جانور کہیں. آج آپ کے ملک میں اس قدر آپ کی ٹیررزم اور ٹیرر ایکٹیو اس قدر ایسکیلیٹ ہو گئی ہیں صرف اس وجہ سے کیونکہ آپ کے جو حکمراں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں ایٹ دی ہیلم آف افیئرز, جن کو اس قوم نے مینڈیٹ دیا مئی کے الیکشنز کے اندر, وہ خود ایک کنفیوژن کا شکار ہیں. 7.5 ماہ گزر گئے ہیں لیکن نہ ڈائیلاگ کا پتہ ہے, نہ یہ پتہ ہے کہ آگے ہم نے کس سمت جانا ہے. انہوں نے اتنی سپیس دے دی ہے دہشت گردوں کو کہ وہ ری گروپ ہو گئے ہیں اور وہ ہر جگہ اب حملے کر رہے ہیں, ہر کسی پہ حملے کر رہے ہیں, چاہے وہ پولیو ورکرز ہوں, چاہے وہ معصوم زائرین ہوں, چاہے وہ آپ کے فوجی بھائی ہوں, چاہے وہ آپ کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہوں, چاہے وہ آپ کی بچیاں ہوں, چاہے وہ آپ کی مساجد ہوں, چاہے وہ آپ کے گرجا گھر ہوں. اور اس کے باوجود معذرت کے ساتھ ایسے لوگ بٹھائے ہوئے ہیں. آپ نے بھی اپنے ٹیلی ویژن چینل کے اوپر جو آج بھی ان کی اپولوجز بنے, جو آج بھی ان کی حمایت کر رہے ہیں. اور اتنی میں اب کیا الفاظ استعمال کروں کہ ذرا سی بھی کوئی مطلب اتنے بے حس ہو گئے ہیں لوگ کہ لوگ مر رہے ہیں, معصوم لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں, لیکن آج بھی آپ ان کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. آج بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی وہ ناراض ہیں, ان سے بات کر لیں, وہ یہ نہیں ہے, وہ ان کا سسٹم ہے, یہ ہمارا سسٹم ہے. تو کوئی سسٹم ہو تو ان پہ ناراضگی نہیں ہونی چاہیے. دیکھیے خدارا, آپ نے اپنے گھروں میں تو لاشیں نہیں اٹھائی ہیں, آپ نے میتیں تو نہیں اٹھائی ہیں, آپ کے گھر میں تو شہادت نہیں ہوئی, تو آپ کو کیا پتا کہ اپنے کو کھو دینے کا غم اور درد اور تکلیف کیا ہوتی ہے؟ آپ کو کیا اندازہ؟ جو لوگ مر رہے ہیں, جو لوگ شہید ہو رہے ہیں, جن کے اوپر خود کچھ بمبار آ کے پھٹ رہے ہیں, یا جن مساجد میں لوگ بیچارے جا رہے ہیں اور وہاں سے لاشیں نکل رہی ہیں, یا جو زائرین بیچارے آ رہے تھے واپس, جس طریقے سے ان کو ذبح کیا گیا ہے, جس طریقے سے ان کے اوپر بمباری ہوئی ہے, خود کش حملہ آور آیا ہے, ان کو کیا پتا, ان کو کیا غم ہے, کیا تکلیف؟ آپ نے خود ابھی پریس ریلیزز دکھا دی ہیں, ایک لائن کی مذمت, اور یہ بھی صرف میڈیا کنزمپشن کے لیے. یہ ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی. ہاں تکلیف ہوتی ہے جب حکیم اللہ محسود مارا جاتا ہے, تکلیف ہوتی ہے جب 40 دہشت گرد مارے جاتے ہیں. خدارا یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ انٹیلیجنس ایجنسیز کی رپورٹس کے اوپر یہ کارروائی ہوئی ہے. اسامہ صاحب, یہ اس قوم کی بدقسمتی ہے اور قوم اب سمجھتی ہے یہ 18 کروڑ عوام بے وقوف نہیں ہے, یہ جانتی ہے کون ان کا دوست ہے, کون ان کا دشمن ہے. لیکن پھر بھی سیاستدان جو ہیں ان کو اکٹھا کیوں نہیں کر سکے؟ فرید احمد پراچا صاحب, تبلیغی جماعت کے مرکز میں دھماکہ ہو, 8 افراد شہید ہو جائیں, وہ اگر شہید ہیں تو ان پر حملہ کرنے والے کون ہیں؟ آج 7 بہنوں کا اکلوتا بھائی 11 سالہ عدنان, ایک بچہ جو ہے وہ جاں بحق ہو جاتا ہے پولیو ٹیم کے لیے جو جا رہی تھی سیکیورٹی فورس, اس پر حملے میں. اب اس کے قاتلوں کو ہم کیا کہیں گے جب وہ اون بھی کریں کہ ہم نے حملہ کیا؟ ہم کو ہم کیا کہیں؟ دہشت گرد, قاتل نہیں کہہ سکتے ہم انہیں؟ دیکھیے اتنی مرتبہ اس بات کی ہم وضاحت کر چکے ہیں, اور جہاں کوئی دلیل نہیں ہوتی اپنے پاس تو یہی باتیں دہرانی شروع کر دی جاتی ہے کہ جناب یہ شہید نہیں کہتے, فلاں نہیں کہتے. 4 صفحے کا ہمارا خط ہے جو وزیر اعظم کو گیا ہے, اس کے اندر ایک ایک چیز کی وضاحت ہے, اور ہم نے یہ کہا ہے کہ افواج پاکستان کے تمام وہ افراد دفاع وطن کے لیے جو قربانیاں دیتے ہیں
وہ نہ صرف شہید ہے بلکہ اس قوم کی عزت اور اس قوم کا سرمایہ ہے. اب اور کیا الفاظ ہوتے ہیں؟ آپ ایک ہی بات اپنے جرائم پہ پردہ ڈالنے کے لیے یہ بات کی جاتی ہے. میں نے جو بات طرز زندگی کی ہے کہ اس میں جو آپ نے سنایا ہے ابھی پیغام میں، اس پیغام کے اندر یہ ہے کہ یہ اتنے جنگلی جانور ہیں کہ یہ عورتوں کو باہر نکلنے نہیں دیتے. اب دیکھیں جو یہ اللہ کے پولیو کے قطرے پلانے جا رہی ہوتی ہیں راجہ صاحب، وہ عورتیں گھر سے باہر نکلتی ہیں، دوسروں کے بچوں کو بچانے کے لیے ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے. میری بات سنیں گا. میں جو بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ دہشت گردی پہ تنقید کریں 100 دفعہ کریں. آپ ان کو جنگلی جانور کہیں کہ یہ لوگوں کو ذبح کرتے ہیں. آپ ان کو اس لیے جنگلی جانور کہہ رہے ہیں کہ یہ عورتوں کو گھروں سے باہر نہیں نکلنے دے رہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عورت گھر کی ملکہ ہے. اب آپ کو اگر ایک موقع ملا ہے تو اس موقع کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ اس طرز زندگی کو کہ جو ہمارا روایات ہیں ان پہ بھی آپ کریں کہ یہ جنگلی جانور ہے. ہر آدمی اپنے گھر کا خود ذمہ دار ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ خدا اور رسول کے احکامات کیا ہے. اس کو جنگلی جانور کے ساتھ کیوں تشبیہ آپ دے رہے ہیں؟ لیکن طرز زندگی کیا بندوق کی نوک پر ٹھوسا جاتا ہے، سارا زور خطابت اس میں صرف کر رہے ہیں. دیکھیں نا، اب یہ تو نہیں ہے کہ آپ اگر یہ آپ کا ایک تہذیب کے دلدادہ ہیں تو آپ کہیں کہ سارا پاکستان اس کے مطابق چلنے لگے اور یہاں پر جو ہے وہ پردہ اور یہ ساری چیزیں ختم ہو جائے. یہ نہیں ہے. میں دہشت گردی کی آپ سے بڑھ کر ہم مذمت کرتے ہیں اور یہ کہ ہر طرح کی دہشت گردی کی اور مطالبہ کریں دہشت گردی کے خلاف ایکشن لینے کا، آپریشن کرنے کا، ان کے خلاف مطالبہ ہونا چاہیے. مذاکرات کی ٹارگٹ کلر کی ڈرون حملوں سے اور جو یہاں پر بھارت کھیل کھیل رہا ہے ہم اس سب کی کرتے ہیں مذمت. مذمت ہی نہیں کرتے ان کے خلاف. شرمیلا صاحبہ ٹھیک ہے، آپ نے بڑے واضح الفاظ میں، چلیے پراچا صاحب بڑے واضح الفاظ میں مذمت کر دی. شرمیلا صاحبہ کہا یہ کافی ہے، انہوں نے کہا جو بھی دہشت گرد ہے ہم واضح الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، جو ہمارے فوجی جوان ہیں وہ شہید ہیں. کون شہید ہے؟ اسامہ میری بات سنیں. بات یہ ہے جو لوگ ان معصوم لوگوں کو مار رہے ہیں، شہید کر رہے ہیں، وہ تو کھلے عام بڑے ڈھٹائی کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مارا ہے. وہ تو ان کو مارنے کے بعد فوراً کلیم کرتے ہیں، ٹیلی فون پہ بات کرتے ہیں اینکر سے. وہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے مارا، بڑے فخریہ انداز میں کہتے ہیں. اس کے باوجود آپ لوگ کیا بات کرتے ہیں کہ ہمیں ان سے بات کرنی ہے؟ آپ لوگ کیا بات کرتے ہیں کہ ہاں جی جنہوں نے مارا وہ، ہاں جی وہ دہشت گرد. نام لینا، بولے نا کس نے مارا، کون کلیم کر رہا ہے، اس کو کنڈیم کرے نا. میرے بھائی بات سنیں. بات یہ ہے کہ آپ پراچا صاحب سن لیں، حوصلہ رکھیں، حوصلہ رکھیں. جب عورت بول رہی ہوتی اتنا احترام کریں کہ چپ ہو جائیں، خاموشی سے سنیں. ہاں ہم کہتے ہیں ان کو جانور جو عورت کو گھر سے باہر نکلنے پہ مارتے ہیں، قتل کرتے ہیں ان کا. کیوں پولیو کی جو معصوم لیڈی ہیلتھ ورکرز تھیں ان کو کیوں مارا گیا؟ عورت کے اوپر جو ہاتھ اٹھاتا ہے، عورت کو جو قتل کرتا ہے وہ کیا ہے؟ جانور نہیں تو کیا ہے؟ کیا آپ کے گھر میں یہ ہوتا ہے؟ آپ کیا کہیں گے اس کو؟ 2 ماہ 21 دن سے کوئی ڈرون اٹیک نہیں ہوا پراچا صاحب. ان پولیو ہے لیڈی ہیلتھ ورکرز کو کیوں قتل کیا گیا؟ کیونکہ وہ معصوم بچوں کو پولیو ڈراپس دینے جا رہی تھی، کیونکہ وہ اس قوم کی فیوچر جنریشن کو پروٹیکٹ کرنے جا رہی تھی، کیونکہ وہ اپنے گھر سے نکلتی ہیں روزگار کمانے کے لیے، اس لیے ان کو مارا گیا. آپ ان کو مارنے والوں کو کیا جانور نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے؟ پھر آپ بلائیں نا ان کو اپنے گھروں میں. ویسے بھی آپ کے گھروں میں سے یہ دہشت گرد تو نکلتے ہیں. آپ لوگ تو دیتے ہیں پناہ ان لوگوں کو، آپ لوگوں کے گھروں میں سے تو نکلتے ہیں. پنجاب یونیورسٹی میں آپ کی جماعت کے طلباء کے کمروں سے نکلے القاعدہ والے. آپ لوگ تو ان کو پناہ دیتے ہیں جانوروں کو. اب یہ جھوٹ اتنی دفعہ بولا جا چکا ہے کہ یہ سچ نہیں بنے گا. نہیں نکلے، کمروں سے نکلے ہیں القاعدہ کے نہیں نکلے. یہ جھوٹ ہے اور اس کو عدالت نے یہ الزامات ان کی تردید سے باہر آتے ہیں. ایک سیکنڈ میرا ایک سوال سن لیں. عمران خان صاحب، ملک کی بربادی میں جماعت اسلامی کا بہت بڑا کردار ہے، بہت بڑا کردار ہے. آپ لوگوں کی ساتھ کچھ سے بھی اگر معافی مانگے تو نہیں دھو سکتی وہ گناہ. اور آج بھی آپ لوگ بیٹھ کے کہتے ہیں دہشت گردوں کو کہ وہ شہید ہیں. آپ نے فوج کا مورائل ڈاؤن کرنے کی کوشش کی ہے. وہ فوجی بھائی جو جا کے بہت کم وقت رہ گیا، آپ نے کافی الزامات لگا دیے ہیں. تھوڑا سا جواب جی پراچا صاحب، اس کا جواب. جی ابھی ذرا آپ کی آواز اتنی گونج رہی ہے، آپ دوبارہ ذرا سوال کریں.
میں یہ عرض کر رہا ہوں، شرمیلا نے تو کئی الزامات لگا دیے. انہوں نے کہا کہ پاکستان کو بڑا نقصان پہنچایا جماعت اسلامی نے، یہاں تک کہہ دیا. آپ کے پاس کچھ سیکنڈ باقی ہیں، اس کا جواب دے دیجئے. دیکھیں کہ اب یہ چیزیں میں نے پہلے ہی کہا نا کہ جب اپنے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی اپنی نااہلیت چھپانے کے لیے تو آپ اس طرح سے کرتے ہیں. ہم نے تو پاکستان کے لیے قربانیاں دی ہیں. پاکستان کی جو تعمیر اور ترقی کے لیے سب سے زیادہ اس ملک کے اندر اگر کسی نے لہو دیا ہے تو وہ جماعت اسلامی نے دیا ہے. آج بھی مشرقی پاکستان جو بنگلہ دیش بن گیا، آج بھی پاکستان کا ساتھ دینے کے جرم کے اندر لوگوں کو پھانسی کی سزائیں مل رہی ہیں. اور آپ نے تو ملک توڑے تھے، آپ نے تو ادھر ہم اور ادھر تم کی بات کی تھی، آپ نے تو طالبان کو بنانے کا کریڈٹ لیا تھا. آپ ہی وہاں سے افغانستان سے ان سب کو یہاں پہ لے آئے جن کو آج دہشت گرد کہتے ہیں. تو سوالات وہ نہ اٹھائیں جن کے آپ کے پاس جوابات نہ ہوں. اور جو کچھ اس ملک کے اندر ہوتا رہا ہے، ذوالفقار کس نے بنائی تھی؟ اس ملک کے طیارے کس نے اغوا کیے تھے؟ اور کس نے حافظ اسلم کو شہید کیا تھا؟ سلام اللہ ٹیپو کون تھا؟ خالد شیخ محمد کس کے گھر سے برآمد ہوا؟ آپ سے خالد شیخ محمد کس کے گھر سے برآمد ہوا؟ اس ملک کے اندر ساری دہشت گردیوں کی بنیاد رکھنے والے ہیں. میرے سوال کا جواب ساری دہشت گردی آپ کے دور کے اندر چلی ہے. کس کے گھر سے برآمد ہوا؟ طیارے اغوا مجھے جواب نہیں دیتے تو اسامہ آپ پوچھ لیں ان سے. ٹکڑا کیا ہے. اب یہ کہ آپ کی تو نازماؤں کے گھر سے دہشت گردی کو کوئی حل دے، آپ اس کے بجائے اس طرف میں نے تو صرف اتنی بات آپ اسلامی طرزی زندگی کی مخالفت نہیں کر سکتے. اس وقت ڈرون اٹیک جب شروع ہوئے تھے تو آپ نے دہشت گردی کا کیا حل دیا تھا پراچا صاحب؟ آپ تو ایم ایم اے کی حکومت میں بیٹھے تھے نا خیبر پختونخوا میں. ہاں تو ایم ایم اے نے تو اس دور کے اندر تو یہ نہیں ہوئی، اس دور کے اندر تو خود کچھ حملے نہیں ہوئے، اس دور کے اندر تو یہ سارے واقعات نہیں ہوئے. ہمارے دور کے اندر صوبہ سرحد پاکستان کا سب سے پرامن علاقہ تھا، وہاں پر جرائم نہیں تھے، وہاں پر جو ہے وہ وہاں پر جرائم نہیں تھے. ایک اچھی حکومت الزامات نظر آ رہے ہیں. میں معذرت چاہتا ہوں آپ دونوں سے، میرے پاس وقت ختم ہو گیا ہے. بہت شکریہ فرید احمد پراچا صاحب جماعت اسلامی کے رہنما اور شرمیلا فاروقی صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما. یہ دائیں بازو کی جو اور بائیں بازو کی جو بحث ہے یہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی اور کنفیوژن اب تک ہے قوم کے ذہن میں. اور اسی دوران جوابی کارروائی فوج تو کر رہی ہے اور اس کی حمایت بھی کی جا رہی ہے ہر طرف سے، لیکن عام آدمی جو ہے، جو معصوم پاکستانی شہری شہید ہو رہا ہے، مارا جا رہا ہے، اس کا بدلہ کون لے گا؟ یہ کنفیوژن آخر کب ختم ہوگی کہ ہمیں ایک بھرپور طرح سے مل کر بحیثیت قوم ایک ایکشن لینا ہوگا. نیوز آر دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو نفرت اور اولاد کے غم سے محفوظ رکھے. اللہ